अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर की बुक 8611 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ साथ इस पूरी बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट आ जाती है। ये कुल मिला के 10 सवालात हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने वाले सवालात हैं। आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन 1 और उसके आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल है, राइट ए नोट ऑन एसेंशियल एस्पेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के अहम पहलू और उसकी अहमियत को उजागर करें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म ए जजमेंट। किसी भी चीज़ के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठे करने का नाम क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है ताकि हम उस चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला सुना सकें। क्रिटिकल का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ क्रिटिकस से निकला है। एडवर्ड ग्लासर एक बहुत मशहूर फिलासफर हैं। उनका कहना है कि क्रिटिकल थिंकिंग में दरअसल 3 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला है एटीट्यूड, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है स्किल। एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि एस्पेक्ट क्या होता है। किसी भी चीज़ का सबसे अहम हिस्सा उसका एस्पेक्ट कहलाता है। पर्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एस्पेक्ट। टीचर और स्टूडेंट के हवाले से क्रिटिकल थिंकिंग के चंद अहम एस्पेक्ट्स हैं। ये कुल 11 एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यही एस्पेक्ट्स आप क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहला एडवांटेज है जनरेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, दूसरा है यूज़ स्किल्स टू इवेलुएट, तीसरा है बिकम ब्रॉड थिंकर और चौथे नंबर पे आ जाता है थिंक स्ट्रेटेजिकली। दूसरा सवाल है जी, राइट डिटेल नोट ऑन एक्सक्लूजन फैक्टर्स। एक्सक्लूजन फैक्टर्स पर आपने एक तफसीली नोट लिखना है। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्लूजन क्या होता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, यानी किसी भी चीज़ को रद्द कर देने का अमल या नाम एक्सक्लूजन कहलाता है। एक्सक्लूजन की टर्म सबसे पहले फ्रांस में इस्तेमाल हुई थी। इसके साथ एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसका नाम है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कीपिंग अ पर्सन अवे, एक बंदे को दूर रखना। अब दूर रखने से मुराद ये है कि एक शख्स को सेहत, तालीम, खुराक और रोज़गार की सहूलियात से महरूम रखना या उसे इन तमाम तर सहूलियात से दूर कर देना। किसी मुल्क का बाशिंदा या शहरी होने की हैसियत से ये मेरा राइट है कि मुझे तालीम दी जाए, मुझे रहने का हक़ दिया जाए, मुझे सेहत की सहूलियात मुहैया की जाए और मुझे रोज़गार मुहैया किया जाए। लेकिन अगर मुझे उसी मुआशरे, उसी मुल्क का कोई भी बंदा इन तमाम तर सहूलियात को अवेल करने से रोक रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं मार्जिनलाइजेशन या फिर एक्सक्लूजन का शिकार हो चुका हूँ। इसकी तफसील में आप बहुत सी मिसालें लिख सकते हैं। आगे हैं जी फैक्टर्स दैट कॉज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का सबब बनने वाले जो अनासर हैं, दर्जैल अनासर हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और दूसरे नंबर पे है कल्चरल फैक्टर्स। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है व्हाट इज़ योर रीजन एंड बैकग्राउंड, आपका ओरिजिन, आपका खिता कौन सा है और आपका पस मंज़र या बैकग्राउंड क्या है। सोशल फैक्टर में आ जाता है हाउ इज़ योर रीजन और कंट्री सीन इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ योर सोशल क्लास, रेपुटेशन इन सोसाइटी, आपकी कास्ट क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका रिलीजन कौन सा है और आपका कलर कौन सा है। दूसरा पॉइंट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स का ताल्लुक भी नॉर्म्स के साथ है, यानी रस्म व रवाज के साथ है। व्हाट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन, आप जिस माशरे में, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर तालीम की क्या अहमियत है, क्या तालीम अपना किरदार अदा कर पा रही है या नहीं कर पा रही। और तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ इक्वालिटी, यानी मसावी हकूक़ का ना होना। फिर वही बात है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म व बर्बरियत का सलूक रवा रखा जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं के हकूक़ मसावी नहीं हैं। मुसलमानों को एक छोटा तबका, कम तर तबका समझा जा रहा है और उनके मज़हब को, उनके रंग को निशाना बनाया जा रहा है और उनको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। सो ये वो वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर कोई भी बंदा एक्सक्लूजन का शिकार होता है या फिर मार्जिनलाइजेशन का शिकार होता है। ये मैंने मुख्तसरन सा बयान कर दिया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप मज़ीद इसमें एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं और आप इसको तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ टीचर एंड हिज प्लानिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग किस तरह से एक टीचर की मदद करती है कि वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करे और किस तरह से टीचर अपनी लेसन प्लानिंग को बेहतर बना सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू। सबसे पहले जान लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है।
Cooperative learning is a process that involves students working in teams to accomplish a common goal. ایک مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کا مل جل کر کام کرنے کا نام cooperative learning کہلاتا ہے. Cooperative learning improves critical thinking in several ways. درج ذیل طریقوں سے cooperative learning جو ہے وہ critical thinking کو improve کرتی ہے. چند ایک طریقے یہاں پر لکھے ہوئے. سب سے پہلا ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کا محتاج ہوتا ہے, اس کی اوپینین, اس کی رائے کا محتاج ہوتا ہے. جب گروپ ٹاسک دیا جاتا ہے تو اگر گروپ کا ایک ممبر بھی اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو وہ ایک کامن گول کو اچیو نہیں کر پائیں گے. دوسرا پوائنٹ ہے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی. انڈیویجول یعنی ایک فرد, ہر فرد, گروپ کا ہر ممبر اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا, اسے جواب دہ ہونا ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک گروپ کے 5 افراد ہیں اور 5 کو ایک چھوٹا چھوٹا ٹاسک دیا گیا ہے کہ جب ہم 4-5 بندے مل کر ایک چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم ایک بڑا ٹاسک اچیو کر لیں گے. تو جب جو چھوٹا ٹاسک جس بندے کو دیا گیا اگر وہ ٹاسک اچیو نہیں کر پا رہا تو پھر وہ اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا کہ کیوں ایسا ہے, اس نے یہ کام پورا کیوں نہیں کیا. تیسرا ہے فیس ٹو فیس انٹریکشن. کوآپریٹو لرننگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ طالب علم ایک دوسرے کے سامنے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی جو جھجک ہے, ان کا ڈر, جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. چوتھا نمبر ہے جی گروپ پروسیسنگ کا. گروپ پروسیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیم کی شکل میں کس طرح سے جو 5 یا 6 افراد گروپ کا حصہ بنے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور اپنے گول کی طرف بڑھ رہے ہیں. پانچواں اور آخری ہے یوز آف کولیبوریٹو سکلز. ہر بندہ عقل ذہانت کے لحاظ سے ایک جیسا نہیں ہوتا, کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے تو کوئی کم ذہین ہوتا ہے. تو سارے جب گروپ کے افراد مل کر ایک خاص ٹاسک کی طرف اپنی کوششوں کو صرف کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اچھے طریقے سے اپنے ٹاسک کی طرف پہنچ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی پرپز آف کوآپریٹو لرننگ, یعنی کوآپریٹو لرننگ کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے. بچے کھل کر اوپنلی بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی جھجک کے کلاس روم ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں, گروپ ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں. اس طرح سے ان کے اندر کا جو ڈر ہے, وہ خوف ہے, وہ دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے امپرووڈ کریٹیکل تھنکنگ. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایشو کے بارے میں جو بچوں کی سوچنے کی صلاحیت ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جی سوشل ڈیولپمنٹ. اس سے اسٹوڈنٹس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کے جذبات پروان ہوتے ہیں. پانچواں ہے کمیونیکیشن, یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر بات وہی ہے کہ آپس میں جب اپوزٹ جینڈرز آپس میں بات کریں گے تو ان کے جو اندر کا ڈر, خوف, جو جھجک ہے وہ دور ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں لرننگ ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے ماڈل آف کوآپریٹو لرننگ. کوآپریٹو لرننگ کا جو ماڈل ہے وہ دا ڈیزائر ایکٹیویٹیز کے ارد گرد گھومتا ہے. سب سے پہلا ہے جگ سو یعنی شیئرڈ مٹیریل. دوسرا ہے گروپ انویسٹیگیشن. تیسرا ہے نمبرڈ ہیڈز. چوتھا ہے تھنک پیئر شیئر. پانچواں ہے اوپینین رنگ ایٹسیٹرا. اب یہ ساری کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں. آپ ان ایکٹیویٹیز میں اپنی طرف سے جو آپ اپنی کلاس روم میں ایکٹیویٹیز آبزرو کرواتے ہیں یا کراتے ہیں, آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے رول آف ٹیچر, یعنی کوآپریٹو لرننگ کے دوران ایک ٹیچر کا کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلا ہے اسپیسیفائی آبجیکٹیوز. ٹیچر کچھ مقاصد طے کر دے. دوسرا ہے کولیبریٹو سکلز. ٹیچر بچوں کو بتائے کہ گروپ بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ مل کے سارے کام کریں. ٹھیک ہے, پیسیو لرننگ نہ ہو بلکہ تمام اسٹوڈنٹس ایکٹیولی گروپ ڈسکشن میں بھی حصہ لیں اور اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار بھی ادا کریں. تیسرا ہے ڈیسائیڈ گروپ سائز, یعنی گروپ کا سائز کتنا ہونا چاہیے. جتنا مختصر گروپ ہوگا اتنا اچھا ہوگا, ان کو کنٹرول اور ہینڈل کرنا اتنا اچھا ہوگا. جو بیسٹ تعداد ہونی چاہیے گروپ کے ممبر کی 3 ہو یا پھر میکسیمم 5 ہو جائے تو یہ بیسٹ ہوتا ہے. چوتھا ہے ارینج رومز. پانچواں ہے اسائن گروپس ٹو اسٹوڈنٹس. چھٹا ہے پلان مٹیریل. کس طریقے سے بچوں نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے, یہ ساری باتیں ٹیچر کا کام ہے کہ ان کی وضاحت کرے. یہاں پر ہمارا تیسرا سوال ختم ہو چکا ہے اور چوتھا سوال سٹارٹ ہو رہا ہے. چوتھا سوال ہے بس ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 4 ہے الیبوریٹ گبز ریفلیکٹیو سائیکل. گبز کا ریفلیکٹیو سائیکل بیان کریں. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ریفلیکشن کیا ہے. ریفلیکشن مینس ٹو تھرو بیک. ریفلیکشن کا مطلب ہے کہ واپس پھینک دے یا پھر نظر ثانی کرے. ایجوکیشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایکشن آپ نے لیا ہے, جو بھی رسپانس آپ نے شو کیا ہے,
اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں کہ آیا اس موجودہ صورتحال میں جو رسپانس آپ نے دیا ہے کیا وہ صحیح تھا، کیا وہ حالات کے مطابق موزوں تھا یا نہیں تھا۔ گبس نے اپنا ریفلیکٹیو سائیکل کا جو ماڈل ہے یہ 1988 میں دیا تھا۔ اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا لرننگ بائی ڈوئنگ۔ اس میں اس نے اپنا ریفلیکٹیو ماڈل پیش کیا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو حوصلہ دیا اور اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ کسی صورتحال میں جو آپ کو پیش آئی ہے، جو بھی آپ نے رسپانس ظاہر کیا ہے، جو بھی آپ نے ریئیکشن دیا ہے، اس کو ایک منظم طریقے سے اس کے بارے میں آپ سوچیں، اور آئندہ اگر ایسی ہی قسم کی دوبارہ صورتحال آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے اپنے رد عمل میں۔ اس نے ریفلیکٹیو ماڈل پیش کیا اور اس کا ریفلیکٹیو ماڈل بہت ہی فیمس ہوا۔ اور یہ Gibbs reflective cycle. His reflective cycle revolves around following 6 points. Gibbs کا reflective model the desired 6 points کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سب سے پہلا ہے describing یعنی بیان کرنا۔ کیا بیان کرنا؟ یہ بیان کرنا جی کہ what happened کیا ہوا ہے۔ Briefly describing events, resources and reasons for your environment, what you did, who was with you, also include necessary informations. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ یا کوئی معاملہ یا مسئلہ پیش آیا ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا اور اس وقت آپ کا رد عمل کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے فیلنگز، جذبات۔ What were you doing؟ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، اور آپ کے ایسے کون سے عمل کی غلطی کی وجہ سے یا آپ کے ایسے کون سے عمل کی وجہ سے وہ معاملہ یا مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تیسرا ہے ایویلویشن، what was good or bad، explore and explain what was good and what did not go bad۔ اچھا جی، اب جب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تو آپ یہ ایکسپلین کریں گے کہ جو معاملہ درپیش آیا ہے اس دوران جو بھی چیزیں رونما ہوئی ہیں کیا وہ آپ کے حق میں بہتر تھی یا بری تھی، اچھی تھی یا نہیں تھی۔ آپ نے سمپلی یہ ایکسپلین کرنا ہے۔ چوتھا ہے انالیسس۔ اس چوتھے سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اوپر 3 بیان کیے گئے جتنے بھی مراحل ہیں، آپ نے ان تینوں مراحل کی روشنی میں، ان تینوں مراحل سے حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں آپ پوری صورتحال کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے کنکلوژن، what else could you have done۔ جو مسئلہ آپ کو درپیش آیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی رد عمل تو ظاہر کیا ہوگا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے مخصوص قسم کا رد عمل ظاہر کیا ہے اس سے ہٹ کر آپ اور کون سا طریقہ اپنا سکتے تھے اس مسئلے کو حل کرنے کا۔ مثال کے طور پر آپ کی کلاس کے 2 بچے لڑ رہے تھے، ایک بچہ آپ کے پاس شکایت لے کر آ جاتا ہے کہ سر اس بچے نے مجھے مارا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود تھے، کہ آپ کلاس روم میں موجود تھے، نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ نے اس مسئلے کی ریزنز جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیوں لڑائی ہوئی، کیوں ایک بچے نے دوسرے کو مارا۔ اب اس مسئلہ یہ کیونکہ مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پلان تو ترتیب دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آن دا اسپاٹ اس بچے کو سزا دیں گے، اسے ماریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، یا کسی اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں گے۔ اب آپ نے یہ سارا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کنکلوژن میں آپ نے یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ صورتحال کیا تھی، کیا ہوا ہے، اور آپ نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکشن پلان، what will you do if it rises again۔ اچھا، چھٹے پوائنٹ میں آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر اسی قسم کا مسئلہ دوبارہ آپ کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو آپ نے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی دفعہ ایک بچے کو اس کی غلطی پر سزا دے کر سمجھایا ہے، اس کو سزا دی ہے، تو بعد میں آپ نے سوچنا ہے کہ اور کون کون سے متبادل طریقے اس کو سمجھانے کے میں اپلائی کر سکتا تھا۔ تو بعد میں آپ نے یہ سارے طریقے جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کی ایک فہرست بنانی ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اسی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو مستقبل میں دوبارہ پیش آئے تو آپ ایک بہتر نعم البدل یا متبادل طریقہ اپنا سکیں۔ نمبر 5 ہے واٹ آر میتھڈز آف ریفلیکشن فار ٹیچر۔ ٹیچر کے لیے ریفلیکشن کے کون کون سے طریقہ کار ہیں؟ تو ہم آلریڈی جان چکے ہیں ریفلیکشن کا مطلب ہے ٹو تھرو بیک، اور ریفلیکٹیو پریکٹس کی بھی ہم تعریف آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ سو ہم ڈائریکٹلی رول آف ٹیچر پر چلتے ہیں۔ ٹیچر کا رول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بی کریٹیکل ہو، جو بھی اس نے رسپانس شو کیا ہے اس پر وہ تنقید کرے۔ اب تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اچھائی اور اپنی برائی میں پہچان کرے اور اپنے آپ کو یہ بتائے کہ فلاں جگہ پر میرا جو رسپانس تھا وہ صحیح تھا یا پھر غلط تھا۔
دوسرا پوائنٹ ہے بی آبزرونٹ. اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس نے جو بھی پرفارمنس دی ہے یا جو بھی ایکشن کیا ہے اس کے بارے میں مشاہدہ کرے کہ وہ میں نے جو کام کیا تو وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, وہ موضوع تھا یا نہیں تھا. نمبر 3 ہے رائٹ سیلف رپورٹ. اپنے بارے میں ایک رپورٹ پیش کرے کہ فلاں فلاں پوائنٹ میرے حق میں بہترین ہے, فلاں فلاں جگہ پر جو میں نے کام کیا ہے وہ تو بیسٹ تھا, اس سے بیسٹ نہیں ہو سکتا تھا. چوتھا پوائنٹ ہے رول آئیڈینٹی. اس میں ٹیچر کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جو ٹاسک اس کے ذمہ لگایا گیا تھا کیا اس نے وہ اپنا ٹاسک اچھے طریقے سے پورا کیا یا نہیں کیا. نیکسٹ ہے میتھڈ آف ریفلیکشن فار ٹیچرز. ٹیچر کے لیے ریفلیکشن کی جو طریقہ کار ہیں وہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلا ٹیچرز ڈائری. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائری لکھے. ڈائری ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے کام کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے, اپنی پروگرس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. دوسرا ہے انوائٹ اے کولیگ. اچھا, اب ایک ٹیچر اگر کلاس روم میں ٹیچ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کسی کولیگ کو کہے کہ کلاس کے اینڈ پر بیٹھ کے میرا لیکچر آبزرو کرے, میرے طریقہ تدریس کو جانے, اور پھر بعد میں آپ اس ٹیچر سے رائے لیں کہ آپ کے وہ جو لیکچر ڈلیور کرنے والا جو پروسیس تھا اس میں کون کون سی خامیاں اور کون کون سی خوبیاں تھیں. آگے آ گیا جی ریکارڈنگ لیسنز. اچھا, تو اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے پڑھاتے ہوئے, تو آپ اپنے موبائل پر اپنا جو لیسن پڑھا رہے ہیں یا ٹیچ کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں سن لیں. اس طرح آپ اپنے لیکچر کے بارے میں اپنی ایک اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے شیئر یور ریکارڈنگ. یا پھر جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہے اپنی, وہ آپ اپنے کسی دوست کو دے دیں اور اسے بتائیں کہ یہ میں نے لیکچر ڈلیور کیا, آپ پلیز مجھے بتائیں کیا یہ طریقہ کار اچھا تھا, اس میں کیا خوبی تھی, کیا خامی تھی, ویکنیسز اور اسٹرینتھس وہ آپ کو بتا دے گا. پانچواں ہے آسک دا اسٹوڈنٹس فار فیڈ بیک. نارملی کلاس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب بچوں کو کوئی سبق پڑھاتے ہیں تو ان سے ہم آخر میں پوچھتے ہیں از اٹ کلیئر, کیا آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں سمجھ آئی. تو اگر وہ کہے نہیں سمجھ آئی تو سمجھ لے کہ ہمارے پڑھانے کے طریقے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے, ہم بچوں کے لیول پر نہیں گئے, سو ہمیں یہاں پر امپرومنٹ کرنی ہے. چھٹا ہے آسک یور سیلف ڈیلی. ہر روز اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آج میں نے اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھائے ہیں یا نہیں نبھائے. سو آپ کے اندر سے ایک اطمینان بخش اور تسلی بخش جواب آپ کو خود مل جائے گا. پوائنٹ نمبر 7 ہے لک فار ورڈس ورکنگ. آپ دیکھیں آپ کے تدریس کے دوران کون سی ایسی چیز ہے جس سے بچے بڑی جلدی اور آسانی اور تیزی سے سیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں جب پڑھاتا ہوں بچوں کو تو میں ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں. ایکٹیویٹیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پہلے کی نسبت زیادہ جلدی اور آسانی اور تیزی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اچھا رسپانس دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 ہے بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. اپنے آپ سے ایماندار رہیں, اپنی ڈیوٹی سے ایماندار رہیں. آپ کا جو فرض ہے اس میں ٹال مٹول نہ کریں, ٹرکانے والا کام نہ کریں. ٹھیک ہے جی, ہر وقت ٹرکالوجی. سو یہ آپ کے لیے اور بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اس میں آپ مزید اور پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کے مطابق. سو یہاں پر ہمارا کوسچن نمبر 5 بھی اختتام کو پہنچتا ہے. Question number 6 تھا write a note on designs and types of action plan. ایکشن پلان کے ڈیزائن اور ٹائپس بیان کریں یا پھر ایکشن ریسرچ کے ڈیزائن اور ٹائپس بیان کریں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکشن ریسرچ کیا ہے. It is the process of finding the solution through problem solving technique. پرابلم سالونگ ٹیکنیک کو استعمال کر کے مسائل کے حل کا تلاش کرنا ایکشن ریسرچ کہلاتا ہے. ایکشن ریسرچ is done in groups and process of organization is investigated. ایکشن ریسرچ گروپس کی شکل میں کی جاتی ہے اور مسائل کے حل پر بات کی جاتی ہے, یعنی مسائل کے حل تلاش کیے جاتے ہیں. ڈیزائنز اور سٹیپس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائی پرابلم. ایکشن ریسرچ میں سب سے پہلا کام آپ نے پرابلم ڈھونڈنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اس کے بعد کلیکٹ ڈیٹا آن پرابلم. جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے سے متعلق آپ نے معلومات ڈھونڈنی ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کیوں ہے, اس کی ریزن تلاش کرنی ہے. ایگزیکیوٹنگ اینڈ آرگنائزنگ. وہ جتنا بھی ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا ہے آپ اس کو ترتیب وار انداز میں لکھ لیں. ریفلیکشن آن کلیکٹڈ ڈیٹا. اب جتنا بھی ڈیٹا آپ نے ترتیب وار انداز میں لکھ لیا ہے آپ اس کو دوبارہ چیک کریں کہ کیا عملی زندگی میں جب آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سارا ڈیٹا یوز کریں گے تو کیا یہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو قابل عمل ہے تو آپ ایکشن پلان کی طرف بڑھیں, یعنی جتنا بھی آپ نے ڈیٹا لکھا ہے, جو بھی نتائج آپ نے اخذ کیے ہیں, اب آپ اس ساری معلومات کو مسائل کے حل کے لیے امپلیمنٹ کر دیں. ٹائپس کی بات کرتے ہیں. According to Gerdy, there are 3 types of action research. Gerdy کے مطابق ایکشن ریسرچ کی 3 اقسام ہیں. سائنٹیفک ریسرچ, ٹیکنیکل ویو آف پرابلم سالونگ, یعنی اس کا مطلب ہے کہ what is problem and nature of problem. مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کی نوعیت کیا ہے. نمبر 2 ہے پریکٹیکل ریسرچ,
سولयूशन آف پرابلم. پریکٹیکل میں آپ نے مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا ہے. مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے, آپ نے مختلف تجاویز دینی ہے کہ ایک مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ والا طریقہ سب سے موزوں ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. انہینسمنٹ اپروچ, ریلیشن شپ بٹوین پرابلم اینڈ سولयूशन. اب جو مسئلہ تھا, مسئلہ اور اس مسئلے کے حل کے درمیان آپ نے تعلق ڈھونڈنا ہے. جو آپ نے حل ڈھونڈے ہیں, دیکھیں کہ کیا وہ حل مسئلے کے حل کے لیے موزوں ترین ہے یا نہیں. یعنی کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو آپ اس کو سولو کرنا چاہتے ہیں, تو جو تجویز آپ نے دی ہے کیا وہ تجویز محض تجویز ہے یا وہ قابل عمل بھی ہے. اگر تو وہ قابل عمل ہے دین ویل اینڈ گڈ, ورنہ آپ نے اس تجویز کو چھوڑ کر کوئی اور تجویز سامنے لانی ہوگی. ٹائپس کو اگر اگزامپل کی مدد سے سمجھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو نماز اگر ہم نے پڑھانی ہے تو ہم مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کو پیار سے سمجھائیں, یا پھر اس کو مار کر پڑھائیں, یا پھر جب نماز کا وقت ہو تو ہم خود اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور نماز پڑھائیں. اگر ہم اس کو ماریں گے تو شاید یہ موزوں ترین طریقہ نہیں ہوگا, یا پھر ہم نے اسے پیار سے سمجھانا ہے, یا پھر ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. تو ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے. اب دیکھیں کہ جو دونوں میں سے ایک طریقہ آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے, کیا وہ قابل عمل ہے, کیا آپ بچے کو زبردستی مسجد میں گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں لے کر جا سکتے. اگر تو پاکستانی معاشرہ ہے تو مار کر بھی لے کر جا سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر تو بچے کو پتہ ہے آپ سرزنش بھی نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ موزوں ترین حل کون سا ہے. تو گرڈی کے مطابق بھی یہی باتیں تھی تین, کہ آپ نے مسئلہ دیکھنا ہے, اس کا حل تجویز کرنا, اور دیکھنا ہے کہ وہ جو حل تجویز کیا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر عمل کر سکتے ہیں دین ویل اینڈ گڈ. تو اس طرح سے ہمارا کوسچن نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا ہے. جناب کوسچن نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں. ایکسپلین کریٹیکل رائٹنگ کریکٹرسٹکس اینڈ اسٹریٹجیز. کریٹیکل رائٹنگ کی خصوصیات بیان کریں اور ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز بتائیں کہ کون سی اسٹریٹجیز پر عمل کر کے آپ اپنی تحریر کو بہترین بنا سکتے ہیں کہ بعد میں کوئی آپ کی تحریر پر نکتہ چینی نہ کر سکے یا اس میں کوئی خامی نہ ڈھونڈ سکے. کریٹیکل رائٹنگ کیا ہے؟ رائٹنگ وچ ایکسپریسز پرسنل آئیڈیاز اینڈ اوپینینز آن اے سبجیکٹ. ایسی تحریر جو کسی خاص عنوان پر آپ کے ذاتی نظریات کا اظہار کر رہی ہو, اس کو ہم کریٹیکل رائٹنگ کہتے ہیں. کریکٹرسٹکس. پرٹیکولر کوالٹی بلانگس ٹو اے اسپیسیفک پرسن. کریکٹرسٹک ایک خاص خوبی ہوتی ہے جو ایک خاص شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, یعنی یہ ایک بندے کی خوبی ہوتی ہے جو کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. کریٹیکل رائٹنگ کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے کلیئر ریفیوزل. دوسروں کی آپ نے تحریر پڑھی, اس تحریر کو آپ تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے. یعنی دوسرے نے جو نتائج اخذ کیے ہیں آپ ان کو بغیر تحقیق کے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے پریزنٹیشن آف ریزن. دوسرے کی تحریر پڑھ کر آپ نے اپنی تحریر لکھی, اپنی تحریر کے جو بھی آپ نے نتائج اخذ کیے ہیں آپ نے ریزنز بیان کرنی ہیں کہ یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے پریزنٹیشن آف اون ایویڈنسز. اب آپ نے ریزنز ایکسپلین کرنی ہے کہ آپ نے جو نتائج نکالے ہیں وہ کیوں نکالے ہیں. ثبوت پیش کرنا ہے کہ اگر سیب زمین پر ہی گرا ہے تو کیوں گرا ہے, کشش شکل کی وجہ سے گرا ہے. اسی طرح آپ نے جو کریٹیکل رائٹنگ کی ہے, آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ کیوں نکالا ہے, آپ نے اس کی ریزنز اور پروف بیان کرنے ہیں. نمبر 4 ہے لیمیٹیشنز آن یور اون ایویڈنس. اب آپ نے جو دلائل دیے ہیں, جو نتائج اخذ کیے ہیں, آپ نے یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے یہ فلاں صورتحال میں لاگو نہیں ہوتی. جیسے اگر آپ سیب کو خلا میں چھوڑ دیں تو وہ سیب کشش شکل کی وجہ سے نیچے نہیں گرے گا. ٹھیک ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ نے کلیئرلی ایکسپلین کرنا ہے کہ جو میری تحقیق ہے, جو میری رائٹنگ ہے وہ ان صورتحال میں موضوع ہے, اور ان صورتحال میں میرے جو نتائج ہیں, میری جو لاجک ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں. کریٹیکل رائٹنگ کرتے وقت جو آپ نے اسٹریٹجی اپنانی ہے اس کے درج ذیل پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. اپنا تنقیدی کالم لکھنے سے پہلے کم سے کم 2 قابل لوگوں کی تحریریں پڑھ کر ان میں فرق اور مماثلت کو تلاش کرنا ہے. یعنی جس بھی خاص عنوان پر آپ کوئی کریٹیکل رائٹنگ کریں گے, اس کریٹیکل رائٹنگ پر آلریڈی اگر کسی نے کوئی کریٹیکل ایسے لکھا ہوا ہے تو آپ نے ان ایسیز کو پڑھنا ہے اور ان 2 بندوں کے ایسیز کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ فرق کیا ہے, کمیاں کیا ہیں. تو اس کے بعد آپ نے اپنی کریٹیکل رائٹنگ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی کریٹیکل رائٹنگ سٹارٹ کر دیں بغیر ان تحریروں کو پڑھے ہوئے اور بعد میں وہی کمیاں آپ کی تحریر میں بھی سامنے آ جائیں. گیو اینڈ ٹیک آف آرگومنٹیشن. اچھا جی, خاص عنوان کے بارے میں دوسرے لوگوں کی تحقیق کو پڑھ کر
آپ ان پر کویسچن ریز کریں کہ فلاں بندے نے اس تحقیق میں یہ والی بات جو کہ یہ نان سینس ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، پھر خود ہی اس تحریر پر آپ اس اعتراض پر جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ جواب صحیح دے سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے جو بات اپنی تحریر میں لکھی ہے وہ صحیح ہے۔ اگر جواب صحیح نہیں مل رہا، آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحریر میں یہ واقعی کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اب آپ جب اپنی تحریر لکھیں گے تو آپ نے اس طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ ٹاکنگ ٹو این آتھر، فائنل سبمیشن سے پہلے اپنی تحریر کسی ماہر آدمی کو پڑھانا کہ وہ اس میں غلطیاں نکالے۔ اب آپ نے 2 بندوں کی تحریر پڑھ لی، ان میں جو غلطیاں جو خامیاں تھیں ان کو نوٹ کر لیا، اپنی تحریر آپ نے لکھنا شروع کر دی۔ جو خامیاں آپ نے پہلے دیکھی تھی، آپ نے اپنی تحریر میں ان خامیوں کو نہیں آنے دیا، آپ نے تحریر لکھ دی۔ اب آپ نے اپنی کریٹیکل رائٹنگ اپنے کسی اور آتھر کو پڑھائی اور اسے کہا کہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، تاکہ اگر کوئی غلطی سامنے آ بھی جائے تو آپ اس کو دور کر لیں۔ ہیو آتھرز ٹو ٹاک اباؤٹ یور کریٹیکل رائٹنگ، اگر تو ماہرین آپ کے دوست ہیں تو آپ دونوں کو اپنی تحریر دیں، پھر ان کو کہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ آپ کی تحریر پر نظریات پیش کریں، خامیاں نکالیں۔ تو پھر دونوں نے جو جو خامیاں نکالی ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اب اپنی تحریر کو ریویو کریں اور جو جو خامیاں آپ کو ویلڈ لگتی ہیں آپ ان خامیوں کو دور کریں۔ ایگری ود این آتھر اور بوتھ، اگر آپ ایک یا دونوں آتھرز کی نکالی گئی خامیوں سے متفق ہیں تو آپ ان دونوں کی خامیوں کو لکھ لیں، ورنہ ایک کی جو خامیاں آپ کو ویلڈ لگتی ہیں آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کو دور کر لیں، اور پھر فائنلی اپنی کریٹیکل رائٹنگ سبمٹ کر دیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایلیبریٹ مائنڈ میپنگ ایز اے ٹول آف کریٹیکل تھنکنگ اینڈ اٹس پرنسپلز۔ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے مائنڈ میپنگ کو ایکسپلین کریں کہ مائنڈ میپنگ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں مائنڈ میپنگ کی۔ میکنگ اے میپ ان مائنڈ، مائنڈ میپنگ کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں آپ کوئی نقشہ بنائیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے۔ جو تجاویز آپ کے ذہن میں آتی ہیں دراصل وہی مائنڈ میپنگ کہلاتا ہے۔ ایچ آئیڈیا از ریٹن ڈاؤن اینڈ لنکڈ ود ایچ ادر تھرو لائنز اور ایروز، آپ کے ذہن میں آنے والے ہر آئیڈیا کو آپ لائنز کی مدد سے لکھ لیتے ہیں، ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، یا پھر ایروز لگا کر جتنے بھی تجاویز آپ کے ذہن میں آئے ہوتے ہیں آپ ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ مائنڈ میپنگ ایز اے ٹول، اٹ ہیلپس ٹو آرگنائز اینڈ اسٹور ایز مچ انفارمیشن ایز یو وانٹ۔ اگر اس کو ایز اے ٹول کی بات کریں تو آپ اپنے ذہن میں جتنی بھی معلومات چاہیں، جتنے بھی آئیڈیاز چاہیں سما سکتے ہیں۔ تو مائنڈ میپنگ اس حوالے سے آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں جو بات ہے اگر وہ غلط ہے تب بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اب اگر کوئی صحیح بات آپ کے ذہن میں ہے کسی خاص ٹاپک سے ریلیٹڈ تو یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مائنڈ میپنگ میں آپ اپنے ذہن میں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، تجاویز دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں سٹور کر لیتے ہیں۔ اب مائنڈ میپنگ کے سٹیپس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کچھ 5 سٹیپس ہیں جن کو ہم سمجھ لیں کہ اب ہم ایک گھر بنانے جا رہے ہیں، یعنی مسئلے کا ہم نے حل تلاش کرنا ہے، تو ہم حل تلاش کرنے کے لیے جو تھنکنگ کرنے جا رہے ہیں حل پر پہنچنے کے لیے وہ ہم نے پروسیس سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی، یعنی سینٹر ڈھونڈنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس مسئلے کا ذہن میں ایک نقشہ بنانا جی کہ یہ سرٹن ایشو ہے۔ اس کے بعد پکچر، نقشے کو گھر میں کنورٹ کر دیں۔ اب آپ کے ذہن میں جو ایشو آیا ہے آپ کلیریفائی کر لیں کہ ہاں جی ایشو واقعی یہ ہے، ایکچوئل ایشو کوئی اور تو نہیں تھا، ہم تو کسی اور چیز کو ایشو تو نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اصل مسئلے کو جانچنا ہے۔ اس کے بعد کلر کرنا ہے، آپ کے ذہن میں جو مسئلہ آ گیا ہے اب آپ نے اس مسئلے کو رنگنا ہے، یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے سٹیپس لکھنے ہیں کہ کیسے کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تجاویز لکھنی ہے۔ نمبر 4 مین برانچز، اب اس مسئلے سے ریلیٹڈ اور کون کون سے چھوٹے چھوٹے ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، کیا ایک اس مسئلے کو حل کرنے سے باقی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوں گے وہ بھی سولو ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور آخر پہ کروڈ، کروڈ کا مطلب بھی وہی ہے کہ کیا مسئلہ ایک سے زیادہ پوائنٹس پر مشتمل ہے، یعنی ایک مسئلہ ہے تو کیا اس سے ریلیٹڈ اور بھی چھوٹے ایشوز ہیں، اگر ہیں تو ان کا بھی حل آپ نے تلاش کرنا ہے سٹیپس میں۔ اگر آپ ایک مسئلے کو دیکھیں گے جبکہ باقی مسئلوں کو چھوڑ دیں گے جو چھوٹے چھوٹے درپیش ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کریٹیکل رائٹنگ اور جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ابھی ناقص ہے، آپ نے اس میں اور زیادہ امپرومنٹ کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اگر صرف نماز پڑھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دیگر جو ان کو چھوڑ دیں اور یہ توقع کرنا شروع کر دیں کہ ہم جنتی ہو جائیں گے، والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہ کریں، صرف بس نمازیں پڑھتے رہیں اور ماتھے پر سجا لیں، جناب نشان بنا لیں، محراب بنا لیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ ہم بس جنت میں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سارے مسائل کو سامنے رکھنا ہے اور ایک مسئلے کو اور اس مسئلے سے جڑی تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔
अब माइंड मैपिंग के प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? बेस ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ की बुनियाद को हम प्रिंसिपल कहते हैं, बुनियादी जो असूल होते हैं। माइंड मैपिंग के 3 असूल हैं, यानी जहन में आपने किसी भी चीज़ का हल, किसी भी मसले का हल तलाश करना है या कोई भी तहरीर लिखनी है, तो 3 स्टेप्स हैं, बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप समझ लें कि आपकी क्रिटिकल राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है परफेक्शन के लेवल पर है। सबसे पहला पॉइंट है पिक्चर्स। पिक्चर का मतलब वही होता है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, कि हमने किसी भी मसले का हल अपने जहन में बिठाना है कि इस मसले का ये हल हो सकता है। अब मसले को आप टेबल की शक्ल में लिखें, तस्वीर की शक्ल में बना लें, लाइंस या एरो की शक्ल में लिख लें कि ये लाइन इधर से ऐसे जाएगी तो यहाँ से आगे ऐसे कर्व होगा, तो फिर ये मसला हल होगा। दूसरा पॉइंट है हेडिंग, यानी मसले के हल के बारे में जितनी तजवीज़ आपके जहन में आई हैं उन सारों को हूबहू नहीं लिखना, बस मेन पॉइंट्स आपने लिखने हैं। और नंबर 3 पे है कनेक्शन, जो मसले का हल था और जो मसला था उनको दोनों के दरमियान आपने एक ताल्लुक़ कायम करना है, एक रब्त कायम करना है। रब्त या कनेक्शन का मतलब ये होगा कि जो हल आपने ख़ास मसले के लिए तजवीज़ किया है, क्या वो तजवीज़ काबिल अमल है, क्या वाकई आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने उस मसले को हल कर सकते हैं या नहीं। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस, मेथड्स एंड इट्स टाइप्स। रिफ्लेक्टिव राइटिंग का प्रोसेस और मेथड ये एक ही चीज़ है, बयान करें, एंड इट्स टाइप्स, और इसकी अक़साम बयान करें। रिफ्लेक्टिव राइटिंग या फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिव्यू करना, यानी अगर मैंने कोई बात कही है, ठीक है, तो उस पर और फिक्र करना कि जो मैंने बात कही है वो सही कही है या गलत कही है। रिफ्लेक्शन, टू रीथिंक अबाउट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, जो बात हमने सीखी है, समझी है, उसके बारे में गौर फिक्र करना कि क्या जो बात मैंने सीखी है वो बिल्कुल उसी तरह सीखी है जिस तरह सीखने वाले ने मुझे सिखाई है। या मेरे टीचर ने 2 + 2 4 सिखाया तो क्या मैंने 4 ही सीखा है, या फिर मैंने 2 + 2 5 सीख लिया है। तो रिफ्लेक्ट करना, दोबारा सोचने का नाम रिफ्लेक्शन कहलाता है। प्रोसेस और मेथड्स की बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में कौन कौन सा मेथड या प्रोसेस क्या है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट हैपन, क्या हुआ है, क्या नतीजा निकला है। आपने दूसरे की तहरीर पढ़ी है, उसने उस तहरीर के एंड पर उस बंदे ने जो नताइज निकाले हैं वो नतीजे क्या हैं, ठीक है। व्हाट हैपन यानी उसकी तहरीर का नतीजा क्या निकला है। हाउ हैपन, ये जो ख़ास किस्म का नतीजा उस बंदे ने अख़ज़ किया है, ये नतीजा किस बुनियाद पर उसने अख़ज़ किया है। वाई हैपन, जो नतीजा उसने निकाला है यही क्यों निकला है, यानी सेब जब गिरा था दरख्त से टूटकर तो ज़मीन पर ही क्यों गिरा है, वो आसमान पर क्यों नहीं गया, ठीक है, या फिर दोबारा गिर कर और दोबारा दरख्त पर क्यों नहीं चढ़ गया, ठीक है। नंबर 4 है क्रेडिबल रिफ्लेक्शन, नतीजा काबिल एतमाद है या नहीं। जिस बंदे ने जो तहरीर लिखी है, क्या उसने जो नतीजा निकाला है अपनी तहरीर में वो काबिल अमल है प्रैक्टिकल लाइफ में या नहीं। टाइप्स की बात करते हैं कि क्रिटिकल राइटिंग या रिफ्लेक्टिव राइटिंग की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जर्नल्स। जर्नल का मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर थाट्स, काइंड ऑफ डायरी, यानी ये आपकी रोज़मर्रा जितने भी आपने काम किए होते हैं उनको नोट डाउन करने का नाम है जर्नल। दूसरे नंबर पर आता है जी प्रेजेंटेशन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए जितना भी डाटा जमा किया गया है उसको पावर पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में पेश करने का नाम है प्रेजेंटेशन। यानी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा तरीका है, आप कंप्यूटर में टाइप करके भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हैंड रिटन, दूसरा जर्नल डायरी की शक्ल में, और तीसरा प्रेजेंटेशन की शक्ल में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है रिफ्लेक्टिव एसे, अपनी तहरीर में जो भी लिखा है उसका हवाला देना। अब आपने किसी भी ख़ास उन्वान पर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर दी है, डायरी रोज़ाना की बुनियाद पर लिख दी है, उस पूरी डायरी के बारे में एक एस्से लिखना। डायरी में जो आपने वाक़यात लिखे हैं आपने उनकी रीज़न्स लिखनी है, एक पूरा एस्से लिखना है, और ये एस्से आपकी उस डायरी का हिस्सा नहीं होगा। तो इस तरह 3 टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। सबसे पहला जर्नल, दूसरा प्रेजेंटेशन और तीसरा रिफ्लेक्टिव एस्से। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। What is critical pedagogy? Critical pedagogy क्या है? It is a teaching approach inspired by Marxist critical theory which aims to help students in their learning. ये जो theory पेश की गई है critical pedagogy, ये कार्ल मार्क्स और उसके हामियों की वजह से सामने आई है। कार्ल मार्क्स ने एक theory दी थी कि बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हों तो ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि उनको हर बात आसानी से समझ आ जाए। तो इंस्पायर्ड होकर उनसे ये जो क्रिटिकल पेडागॉजी है ये वाली थ्योरी सामने आई थी, जिसका मकसद भी यही था कि बच्चों को दरस व तदरीस के अमल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करना, ताकि जितने भी उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो उन पर अच्छे तरीके से अबूर हासिल कर सकें। अब जो कॉमनली यूज़ पेडागॉजीज़ हैं
بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے جو کامنلی یوز طریقے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. سب سے پہلا پریکسس. پریکسس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا دیٹ از ناٹ جسٹ آئیڈیا بٹ آئیڈیا دیٹ کین بی اپلائڈ پریکٹیکل. آئیڈیا جو آپ دے رہے ہیں، جو جس طریقے سے آپ بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف ذہن کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کو آپ پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، خیالی پلاؤ نہیں ہونا چاہیے. خیالی پلاؤ نہ ہو اور ساتھ ساتھ دو ایک جیسا علم رکھنے والے بندوں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے سرٹن ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس کو بھی ہم پریکسس کہتے ہیں. اب یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے ڈائلاگزم. بچے اور ٹیچر کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے اسپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ، تاکہ بچے کے ذہن میں جتنے بھی جو سوالات جنم لے رہے ہیں، جو پریشانیاں، ان کو ٹیچر ہیلپ آؤٹ کر سکے اور ان کو دور کر سکے. تیسرا پوائنٹ ہے جی کویسچنز. بچوں اور ٹیچرز کے درمیان ایک خاص ٹاپک پر کویسچنز کا تبادلہ ہونا چاہیے، بالخصوص بچوں کی طرف سے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اجازت دے کہ ایک خاص عنوان جو وہ پڑھا رہا ہے، بچے اس کے بارے میں سوالات کریں، تاکہ ہر قسم کی کنفیوژن بچے کے ذہن سے نکل جائے اور بچے کو وہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. سوکریٹک آئرنی کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح سقراط خاص عنوان بچوں کو دیتا تھا اور پھر بچوں سے اس کے بارے میں رائے لیتا تھا اور پھر اینڈ پر اس کا صحیح جواب خود بیان کرتا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹ 2 بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہا کریں گی. اللہ نگہبان.